اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पारा नंबर 19 स्टार्ट हो रहा है सूरह फुरकान, आयत नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। वक़ाला, और कहा, अल्लदीना, लोगों ने, ला यरजूना, वो उम्मीद नहीं रखते, लिका अना, कि हम मिलेंगे, लौला, क्यों ना हो, उनजिला, उतारे गए, अलैना, हम पर, मलाइकती, फरिश्ते, औ नरा, या हम देख लेते। और जो लोग हमारे सामने पेश होने से अंदेशा नहीं रखते, वो यूं कहते हैं कि हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं है, या हम अपने रब को देख लें। ये लोग अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। फी अनफुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा, और ये लोग इसमें बहुत दूर निकल गए हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिलमुजरिमीना वयक़ूलून हिज्रन महजूरा। जिस रोज ये लोग फरिश्तों को देखेंगे, उस रोज मुजरमों के लिए कोई खुशी की बात ना होगी और कहेंगे कि पनाह है, पनाह है। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, और हम उनके उन कामों की तरफ जो वो दुनिया में कर चुके थे मतवज्जा होंगे। 19वें पारे का आगाज हो रहा है। गुज़श्ता मज़मून में चूंकि कफ़ार व मुशरिकीन के एतराज़ात और उनकी तरदीद के बारे में डिस्कस होता चला आ रहा है, इसी सिलसिले में इन आयात में बाज़ मज़ीद एतराज़ात और इनके जवाबात इरशाद फरमाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये कफ़ार व मुशरिकीन जिनको ये उम्मीद नहीं कि एक रोज़ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर इस हिसाब किताब देना है, वो सज़ा के खौफ से बिल्कुल बेफ़िक्र होकर गुस्ताखाना कलिमात ज़ुबान से निकालते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन पर फरिश्ते वही लेकर नाजिल क्यों नहीं होते, या फरिश्ता आकर हमसे तस्दीक करे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, या अल्लाह ताला के सामने आकर हमसे हम कलाम हो और हम अल्लाह ताला को खुद देखें, और या फिर जो फरिश्ता है वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद और तस्दीक कर दे। कफ़ार के इन एतराज़ात के जवाब में हक़ ताला इरशाद फरमाते हैं और बताया जाता है कि इन्होंने अपने गुमान में अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा है, जो वही और फरिश्तों के आने की तमन्ना रखते हैं। शरारत और सरकशी इनकी हद से बढ़ गई है। इतनी स्याकारियों के बावजूद वो दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात को अपनी आँखों से देखने और इनसे हल कलाम होने का मुतालबा करते हैं। तो कहा जाता है कि घबराइए नहीं, एक दिन आने वाला है जब फरिश्ते आपको नजर भी आएंगे, लेकिन इनके देखने से आप ऐसे होंगे कि आपको कोई खुशी हासिल नहीं होगी, बल्कि आप सख्त होलनाकियों मसाइब का सामना करेंगे। हत्ता कि जो लोग इस वक्त फरिश्तों के नजूल का मुतालबा करने वाले हैं, वो इस वक्त पनाह तलब करेंगे और चाहेंगे कि इनके और फरिश्तों के दरमियान में कोई आड़ या रोक कायम हो जाए या रुकावट आ जाए ताकि वो इन तक ना पहुंच सकें। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला कब रुक सकता है? दुनिया में इन कुफार और मुशरिकीन ने भले जो भी काम किए हों, और लेकिन क़यामत में इनको मलियामेट कर दिया जाएगा। दुनिया में जो भी इन्होंने काम किया होगा, उनका बदला इन्हें दुनिया में ही दे दिया जाएगा, और हकीकत में वो इस तरह से होंगे जैसे ज़र्रात हवा में जो ज़र्रात है ना, वो हवा में इधर-उधर उड़ते फिर रहे हैं। यानी इनके आमाल की कोई भी कदर कीमत ना होगी, और ये तमाम लोग इस रोज मुसीबत में गिरफ्तार होंगे, और जिन अहले ईमान की दुनिया में ये लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, वो जन्नत की आराम गाहों में मजे कर रहे होंगे। और फिर क्या होगा? फिर आगे क़यामत का अहवाल बताया जा रहा है। वयौम तशक्ककु अस्समाउ बिल-गमामी वनुज़्ज़िल अल-मलाइकतु तंज़ीला। यहाँ पे ये बात की जा रही है, और जिस रोज आसमान एक बदली से फट जाएगा, फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे। उससे पहले बात की जा रही है, अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रुम व अहसनु मक़ीला। अहले जन्नत इस रोज क़यामगाह में अच्छे से रहेंगे और आरामगाह में भी खूब अच्छे से रहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से इन पर नेमतें नाजिल होंगी, वो अच्छे से रहेंगे, आराम करेंगे, अच्छी सहरियों में होंगे। और फिर क़यामत का अहवाल इस तरह से बयान किया जा रहा है
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا، فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اس روز اللہ رب العزت کی حکومت ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر لگ جاتا، ہائے میری شامت کیا اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور وہ کہیں گے کیا میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ فلاں شخص کو، اس میں کمپنی بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو دوست بنایا، کون سے ایسے لوگ تھے جو کہ آپ کو دین کی طرف لے کے آئے، کون سے ایسے لوگ تھے جن کی کمپنی میں آپ آگے بڑھتے گئے، جن کی کمپنی میں آپ نے دنیا کو بھی مینٹین رکھا اور آخرت کے لیے بھی آپ لوگ تیاری کرتے رہے۔ تو اس دن ان کے وہ دوست جو کہ ان کو برے کاموں میں لگانے والے ہوں گے، ان کے بارے میں وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا کہ یہ مجھے گھڑے کی طرف لے گیا ہے، عذاب کی طرف لے گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے اسپیشلی جب ہاسٹل لائف ہوتی ہے، اس میں بہت سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئیں ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہم کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، ہم سانگ سن لیتے ہیں، اس طرح سے ساری چیزیں۔ تو جو کمپنی آپ کو گھڑے کی طرف، جہنم کے گھڑے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ تمام لوگ کہیں گے کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور کہے گا کہ اس نے مجھے، میں اس کی نصیحت میں آیا اور میں بہک گیا، اور شیطان کو تو انسان کو امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ جب شیطانی کام کرنے ہوتے ہیں، شیطان تو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ فلاں کام بھی آپ برا کر لیں، فلاں کام بھی آپ برا کر لیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں، اور ہدایت کرنے والے کو ہادیوں و نصیرہ، یعنی مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ وہ ایسے بھی لوگ تھے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اور اس کی طرف نظر ہی نہیں دوڑایا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں تو مسلمان بھی ایسے ہیں کہ قرآن کو ایسی سب سے اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں سے ڈیلی اٹھایا بھی نہ جائے۔ انہوں نے قرآن جیسی کتاب کو بالکل الگ سمجھ رکھا تھا، اس کو پسے پشت ڈال رکھا تھا، کبھی اس کو سحر بولتے تھے، کبھی پرانے قصے کہانیاں بولا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن سے آپ اگر استفادہ حاصل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کی صحیح قرات نہیں کرتے اور اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں اسی چیز میں داخل ہوتی ہیں کہ جو بالکل بھی قرآن کو پکڑنے والے نہیں تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ قرآن کو بالکل اگنور کرنے والے تھے، قرآن کو بالکل چھوڑنے والے تھے، یہ قرآن کو پسے پشت ڈالنے والے تھے، یا یہ قرآن کو نظر انداز کرنے والے تھے۔ تو اس لیے قرآن کو تھامنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر بھی اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا کہ نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکامات پر غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا، اب اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرمائیں۔
تو یہ غور کا مقام ہے کہ حشر کے میدان میں جب شافع محشر دربارے خداوندی میں شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اور قرآن کریم فریاد کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس وقت کیا تدبیر ہو سکے گی ہم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور اس شکایت سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کو تھام لیں، قرآن کو پکڑ لیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن سے دوستی کر لیں، اور جو قرآن سے دوستی کر لے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافر لوگ یوں کہیں گے، یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کو سلسلہ بسلسلہ کیوں نازل کیا گیا؟ اس کو ایک ساتھ ہی نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ كذلك اسی طرح سے لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، ہاں، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اس لیے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں، مگر ہم ٹھیک جواب اور وضاحت دیتے ہیں، اس قرآن میں آپ کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ یہ لوگ جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بدتر ہیں۔ اب جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ جیسے دوسری کتابیں ہیں، تورات، انجیل، ان کی طرح قرآن پاک ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اور اس لیے کیا انہوں نے معاذ اللہ کہنا شروع کیا کہ کیا آپ کے خدا کو کچھ سوچنا پڑتا تھا جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، معاذ اللہ؟ تو اس سے وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ سوچ کر، موقع محل دیکھ کر سناتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کفار کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، یہ واقعی متفرق طور پر اترا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین کے دلوں کو مضبوط رکھیں۔ اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی فرمائے گئے کہ اس کی تشریح فرمائی گئی ہے، قرآن کا نزول 23 سال میں پورا ہوا ہے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، جو جو واقعات ہوتے رہے، اسی کے مطابق احکام وغیرہ نازل ہوتے رہے۔ اگر غور کیا جائے تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں جو کہ ایک ہی دفعہ نازل کرنے میں حاصل نہیں ہوتے۔ اس صورت میں قرآن پاک کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح سے اترتا رہا، اور موقع با موقع جو احکامات آتے رہے اور جو جو چیزیں پیش آتی رہیں، ہر صورت اور آیت اسی طرح سے نازل ہوتی رہی، اور ان کے جداگانہ شان نزول کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ ایمان لاتے رہے۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا بر وقت جواب ملتے رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے قلوب تسکین پاتے رہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوا، جو کہ مستقل ایک برکت تھی۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات مشرکین کے اعتراضات کے جواب میں نازل ہوتی رہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد ہی ہوتا ہے نا، اور اعتراض کے بعد کامل جواب کا مل جانا خاصی بصیرت اور معرفت کا سبب ہوتا ہے، اور اسی لیے جب جب کوئی بھی اعتراض کیا جاتا اس پر آیات نازل ہوتی رہتی، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور کفار یہ جو کہتے تھے کہ اس میں ہمیں ایک شعبہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کے مثل ایک آیت بنا لاؤ، ایک سورت بنا لاؤ، لیکن نہیں بنا سکے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو بہترین، دنیا کی سب سے بہترین کتاب بنا کر نازل کر دیا، اور اس میں ایسی ہر تفسیر بیان کی گئی ہے، ایک ایک آیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا آپ کو جواب عنایت کیا جاتا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مشرکین ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہوں کے بل چلائے گا۔ اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ جو اللہ
آپ کو پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے، وہ قدرت اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آپ کو منہوں کے بل چلایا جائے۔ وہ قادر ہے، وہ قیامت کے دن منہ کے بل بھی چلا دے گا۔ غرض یہ کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ بدترین ہوگا، اور یہ گمراہی میں اس بدترین ٹھکانے یعنی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مَعَهُ، ان کے ساتھ، اخاہ، ان کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام، وزیرہ، ان کا معاون، ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، فَقُلْنَا اذْهَبَا، کہ آپ ہو جائیے بری طرح سے، وَقَوْمِ نُوحٍ، اور قوم نوح، اور ہم نے ان سے کہا، فَقُلْنَا اذْهَبَا، کہ تم دونوں ہو جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ان قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ، سو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، تدمیرا، بری طرح سے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے حکم دیا دونوں کو کہ لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری دلیلوں کو جھٹلایا ہے، سو ہم نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، ان کو غارت کر دیا ہے، اور وہ بری طریقے سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، اور قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی جو قومیں ہیں ان کی اگزامپل دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو کس طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور ہم قوم نوح کو بھی ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بتا دیا کہ ایک عبرت ناک نشان ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ہم نے عاد، سمود اور اصحاب رس اور ان کے بیچ بہت ساری امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کن امتوں کی بات کی جا رہی ہے؟ جو انکار کرنے والے تھے، جو جھٹلانے والے تھے، جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے، جو انکار کرنے والے تھے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے عجیب عجیب مضامین بیان کیے، اور ہم نے سب کو بالکل برباد کر دیا، اور یہ اس بستی پر ہو کر گزرے۔ اب ان بستی والوں کی آگے بات کی جا رہی ہے کہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ ایک بستی تھی جس کے پاس سے گزر ہوا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السُّوءِ، اور پھر بستی کے پاس ہو کر گزرے جن پر بری طریقے سے پتھر برسائے گئے تھے۔ سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں؟ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا سوال ہی نہیں رکھتے، احتمال ہی نہیں رکھتے کہ یہ مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اپنی تعلیمات اور ہدایات کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں ترغیب کا طریقہ اختیار کیا ہے، کہیں تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے، کہیں عذاب جہنم کی ہولناکیوں اور ثواب جنت کی راحتوں کا نقشہ سامنے کھینچا گیا ہے، تاکہ ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف پیدا ہو کر ہم انسان جو ہیں اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر سکیں۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات اور ان کے اقوام کی فرما برداری اور نافرمانی بیان کی گئی، پھر دونوں کے نتائج بھی ظاہر کیے گئے، تاکہ قرآن کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور نافرمانی کی صورت میں تباہی کی تصویر نظروں کے سامنے آ جائے۔ اسی بنا پر توحید و رسالت، قیامت، آخرت، عذاب، ثواب، جہنم، جنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے دلائل بیان کر کے نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے کو تھامے رکھنا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں چند پیغمبروں کی نافرمان قوموں کا عبرت انگیز نتیجہ بیان کر کے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم کیا کہ قوم کی سرکشی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو یہ سرکش قوم ہے وہ آپ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء کی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، لیکن انجام کار تکذیب کرنے والوں کو تباہ و برباد کر گیا تھا۔
دوسری طرف انکار کرنے والوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ وہ اپنی سرتابی اور سرکشی چھوڑ دیں ورنہ برباد ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا، یہاں پہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آپ کی نبوت اور کتاب اہل کتاب میں بہت مشہور تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں نے کیا کیا، ان کو کس قدر معجزات دکھلائے گئے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے لیے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ پہلا کام ان دونوں حضرات کے سپرد یہ ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جا کر سمجھائیں کہ سرکشی چھوڑیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، لیکن اس قوم نے ان کی نہ سنی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، اور جس کی ڈیٹیل قرآن کریم میں جگہ جگہ آ چکی ہے۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو دیکھ کر انہوں نے نہ صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی بلکہ عموماً رسولوں کے بھی وہ لوگ منکر تھے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان بھیجا اور تمام منکرین اور مکذبین کو غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم عاد سمود کو دیکھنے کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ عاد اور سمود کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو دیکھو، حضرت ہود اور اس کے علاوہ صالح علیہ السلام کے انکار اور مقابلے سے ان پر کیا ماجرا گزرا۔ پھر اصحاب رس پر غور کرنے کا کہا گیا ہے، اور مفسرین کا اختلاف ہے یہ کس نبی کی امت تھی۔ جو اصحاب رس ہے نا، یہاں پہ اصحاب الرسی کی بات کی جا رہی ہے۔ اصحاب الرسی، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ اصحاب الرسی یہ کس پیغمبر کی قوم تھی۔ تو اکثر جو مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مفسرین جو تفسیر لکھنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک بت پرست قوم تھی جن کے پاس بہت سارے کنویں تھے۔ رس کنویں کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے یہ اصحاب الرس کہلاتا ہے۔ یہ ان کنووں سے زراعت کرتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے۔ ان کی ہدایت کو حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے بڑی سرکشی کی اور اپنے پیغمبر کو ایذائیں دیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور یہ ہلاک ہو گئے، اور بہت سارے سرکش لوگ ان تمام قوموں کے درمیانی زمانہ میں آتے گئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر مکہ والے شام کے سفر میں سے گزرتے تھے، جب شام کی طرف روانہ ہوتے تھے تو تب وہاں سے گزرتے تھے، قوم لوط کی جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں وہاں سے۔ یہ بستیاں بحیرہ لوط کے کنارے پر الٹی پڑی ہیں، اور جن کو یہ مکہ والے آتے جاتے دیکھتے مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور عبرت ہوتی کہاں ہے جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اٹھنا ہے، وہ لوگ جو کہ منکرین ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ کے لیے ایک عبرت دی گئی ہے، عبرت کا نشان رکھا گیا ہے کہ آپ نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ اس میں جہاں کافروں کے لیے درس موجود ہے، درس عبرت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنا تاکہ وہ لوگ چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کو چھوڑ دیں، سرتابی کو چھوڑ دیں، ورنہ انجام ان کا بھی وہی ہوگا جو کہ جھٹلانے والے ہیں، اور جو کہ بڑے بڑے اونچے بنا کرتے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جو جھٹلانے والے تھے۔ وَإِذْ رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اللہ حضوا، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہی دور کر دیا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے تھے۔ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبیلا، اور جلدی ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کون شخص گمراہ تھا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کی بھی حالت دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے، اور جلدی ان سب کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص تھا جو کہ گمراہ تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور جلد ہی وہ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کو آبزرو کریں گے، یا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ سب لوگ دیکھیں گے کہ کون تھا جو گمراہ تھا، صحیح راستے پر نہیں تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا رب بنا رکھا ہے۔
افانت تکون علیہ وکیلا، سو کیا آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اکثر جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے ہی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، قرآن نے ان کی اگزامپل کیا دی ہے؟ قرآن نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کی مثال کیا ہے؟ کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کی مثال ایک جانور کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، جو کہ اپنے رستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں جو اپنے رستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب جب ان کو بلایا جاتا ہے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو آپ کے خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ان کی ظاہری اور مالی حیثیت اور منصب کہاں ہے؟ نہ تو ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس شہرت ہے، نہ ان کے پاس کوئی جاہو جلال ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بادشاہی ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک جگہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ تو یہ جو ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے مشرکین مکہ، اور یہ سوال کیا کرتے کہ یہ کس طرح کے پیغمبر ہیں جو کہ ہمارے جیسے ہیں، جو کہ انسانوں میں سے ہیں، ان کو تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا اور کون شخص تھا جو کہ ہدایت پر تھا۔ اور پھر ان کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اب وہ جس خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس قدر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہے میرے لیے، یہ غلط ہے میرے لیے، وہ بس اپنی خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے رہتے ہیں، اور ان کو نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کیا، لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کام نہیں لیتے، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو عقل مند ہیں، باشعور ہیں، اور قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جو کہ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، ان کی مثال ایسے ہے کل انعام، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، لیکن اس سے بھی کئی زیادہ گمراہ ہیں جن کو یہ نہیں سجائی دے رہا کہ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور کیا یہاں پہ غلط ہے۔ ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا، اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر کی؟ اس نے سایہ کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیوں کر بنایا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کر دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیا اپنی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ ایسا ہے جس نے آپ کے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے، ارسل الریاح، جو کہ باران رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، جو کہ خوش کر دیتی ہیں، بشرن خوشخبری دیتی ہیں، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے خوش کر دیتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ اس کے ذریعے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے
جانوروں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کیا جا سکے، ان کو اس سے فائدہ دیا جا سکے، بہت سارے لوگوں کو اس بارش کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم اس کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، سو اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر الناس الا کفورا، جو کہ سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے بے بہا نعمتیں، بے تحاشا باران رحمت اور بہت ساری ایسی چیزیں نازل کی ہیں جس پہ ہمیں ہمارا شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ان میں سے اکثر ہیں، قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت ایسی ہے جو سوائے کفر کے کچھ نہیں کرتی، اور اکثریت ایسی ہیں جو کہ شکر نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے جن سے ہم سب سے پہلے معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت پر دلائل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سایہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا۔ سایہ صبح سورج نکلنے تک سب جگہ سایہ ہی رہتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دے تو یہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی، اور سایہ آہستہ آہستہ ایک طرف سمٹنے لگا۔ پھر زوال کے بعد سے ایک طرف دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ آخر دن میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ تو گویا سایہ کے پیچھے دھوپ اور دھوپ کے پیچھے سایہ، یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ پھر اس قادر مطلق نے رات کو ہمارے لیے پردہ کی چیز بنایا، یعنی رات کو تاریکی چادر کی طرح سب پر حاوی ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، جس میں لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ نیند کو اسی قادر مطلق نے ہمارے لیے راحت اور سکون بنایا تاکہ ہماری جو دن بھر کام کرنے سے تھکن چڑھ جاتی ہے وہ رات سونے سے اتر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اب اگر ایک نیند بنائی ہے تو اس سے جب تک ہم لوگ اس سے سکون حاصل نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اگلے دن کے لیے فریش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اگلے دن کے لیے ہم زیادہ ایکٹیولی کام نہیں کر سکتے۔ پھر وہی اللہ ہے جس نے اپنی قدرت سے دن کا اجالا پیدا کیا، تو دن سے اٹھ کر نیند سے ہم اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں، روزی تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی اللہ ہے جس کے حکم سے پہلے ہوائیں بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہیں، جیسے ہی ہلکی سی ہوائیں آتی ہیں یا بادل چھا جاتے ہیں تو ایک خوشخبری ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک گڈ نیوز ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، ہمیں بارش کی نوید مل جاتی ہے، ایک بشارت مل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے آسمان سے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سب کو پاک کر دیتا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ خشک زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور جہاں جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سبزہ بکھیر دیتا ہے، اور کتنے انسان اور جانور پانی کے ذریعے سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ شکر گزار بنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحاشا بے تحاشا آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ الٹا کفران نعمت اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ حدیث میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادلوں پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ حاضر ہیں، آپ ان سے جب چاہیں دریافت فرما لیں۔ چنانچہ اس فرشتے سے کہا گیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں بستی میں اتنے اتنے قطرے برسا دیجئے، اور ہم تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔ تو بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کا ایک ان کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، لیکن یہ ایک بالکل جاہلانہ اور کفریہ طریقہ ہے۔ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں برستی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش برستی ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی عرب کے باشندے عقیدہ رکھتے تھے کہ بارش کا سبب محض چند ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا ہے، اور ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اکثر لوگ باران رحمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی ستاروں کو بارش کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ حدیث میں ایک روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ میں ایک رات بارش ہوئی، صبح کو حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے
اس رات کیا فرمایا؟ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ بعض کا مجھ پر ایمان ہے اور بعض کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ ان کا ایمان ستاروں پر ہوا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے، رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے، تو ان کا ایمان مجھ پر ہے، اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب یہ بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سارے منافقین بھی تھے جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو مسلمان بتاتے تھے لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں تھے۔ ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ منافقین ہیں، جن میں سے ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔